अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो इंतहाई दिलचस्प होने वाली है कि आज हम बात करेंगे डेड सी स्क्रॉल्स के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि गुज़श्ता सदी यानी जो 20वीं सदी गुजरी है, ये आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स के हवाले से दुनिया की तारीख की सबसे ज़रख़ेज़ सदी कही जाती है। और इस ज़रख़ेज़ सदी में जो सबसे बेहतरीन फाइंड आज तक कही गई है वो डेड सी स्क्रॉल्स को कहा गया है। ऐसी क्या वजह थी कि डेड सी स्क्रॉल्स की फाइंड को इतनी बड़ी दरियाफ्त कहा गया? क्या वजह है कि आज 78 साल गुजर जाने के बावजूद इंसान के लिए ये डेड सी स्क्रॉल्स एक पुरस्कार मुअम्मा बनी हुई है? इसकी हकीकत क्या है, इसमें लिखा हुआ क्या है और कौन लोग हैं जिन्होंने इन तहरीरों को लिखा? इस पे आज हम तफसील से बात करेंगे। तो चले आएँ, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो दोस्तों, कहानी का आगाज़ होता है सन 1947 में, जब मोहम्मद तामिरा नामी एक चरवाहा अपनी भेड़ों को लेके वादी कुमरान की जानिब जाता है। भेड़ें वहाँ पे घास फूस चर रही होती हैं, जबकि मोहम्मद तामिरा नामी चरवाहा वक्त गुजारे के लिए पत्थर उछालना शुरू कर देता है सामने मौजूद पहाड़ियों की जानिब। जैसा कि हम सब अक्सर औकात जब फजूल बैठे होते हैं, कुछ करने को नहीं होता, तो पत्थर उछालना शुरू कर देते हैं। पर इत्तेफाकन होता कुछ यूँ है कि उस चरवाहे का फेंका हुआ एक पत्थर सामने मौजूद पहाड़ के एक गार में जा लगता है। और जैसे ही वो पत्थर पहाड़ में मौजूद गार के अंदर जाता है तो कुछ टूटने की आवाज़ आती है, जैसे कोई बहुत पुराना बर्तन चटक के टूट गया हो। ये आवाज़ उस चरवाहे के कान तक भी पहुंचती है। और ये आवाज़ सुनने के बाद चरवाहे के दिमाग में जो पहला ख्याल आता है वो यही होता है कि शायद मेरे हाथ अशरफियों से, सोने की अशरफियों से भरा कोई ख़जाना लग गया है, तो वही बर्तन टूटा है। ये खबर लेके वो अपने दोस्तों तक जाता है और बताता है कि वो देखो, वो जो सामने पहाड़ियाँ हैं ना, जहाँ कभी कोई जाता नहीं है। और वजह साफ जाहिर थी, वहाँ घास फूस नहीं था। जब घास फूस नहीं था तो किसी चरवाहे का वहाँ जाना बनता नहीं था। और ये इलाका है बहरा मुर्दार के साहिल पे, जहाँ वैसे ही आबादी नहीं थी। लिहाजा वो पहाड़ियाँ, वो गार अब तक इंसानों की पहुँच से दूर थे। या अगर मैं ये कहूँ कि पिछले 2000 साल से इंसानों की पहुंच से दूर थे। जब मोहम्मद तामिरा के दोस्त सारी दास्तान सुनते हैं और ख़जाने की लालच उन पे हावी होती है, तो वो ये रिस्क लेने की ठान लेते हैं कि चलो आज इन पहाड़ियों पे जाके देखते हैं, क्या पता हमारी किस्मत जाग जाए। तो फिर अगले दिन मोहम्मद तामिरा और उसके दोस्त उन पहाड़ियों की जानिब जाते हैं, उन गारों के अंदर जाते हैं। तो वो क्या देखते हैं कि अंदर बड़े बड़े मर्तबान पड़े हुए हैं, जबकि एक मर्तबान टूटा हुआ भी है, जैसे यकीनन उस चरवाहे का पत्थर लगा होगा। इन मर्तबानों को देख के उनकी आंखें चमकती हैं और वो कहते हैं कि भाई अब तो हम हो गए अमीर। पर उनकी बदकिस्मती और दुनिया की खुशकिस्मती कि जब वो मर्तबान खोलते हैं तो अंदर पुराने चमड़े से बने हुए पार्चमेंट्स पड़े होते हैं। वो कहते हैं ये क्या चीज़ है, तो कोई फजूल सी चीज़ है। बहरहाल मर्तबान तो काम के होंगे ना, लिहाजा वो मर्तबान उठा के नीचे की जानिब आ जाते हैं। तो जब वो चरवाहे उन स्क्रॉल्स से भरे हुए मर्तबान लेके अपनी वादी पे आते हैं तो ये ख़बर आहिस्ता आहिस्ता पूरे इलाके में फैल जाती है। अगर आप नक्शे में भी देखेंगे तो वादी कुमरान और यरूशलेम में बहुत कम फासला है। लिहाजा जब ये बात पादरियों तक पहुंचती है तो वो भी जोक दर जोक उस इलाके में जमा होना शुरू हो जाते हैं और एक डील करते हैं उन चरवाहों के साथ। वो उस डील के मुताबिक $250 के एवज़ वो 70 के 70 स्क्रॉल्स पादरियों को बेच दिए जाते हैं। वो चरवाहे तो नहीं जानते थे, पर वो पादरी जानते थे कि ये कितना कदीम और कितना कीमती ख़जाना इनके हाथ लग चुका है। ये बात उर्दन की इंतज़ामिया तक भी पहुँचती है और वहाँ एक सर्च मिशन शुरू हो जाता है। वो इससे कबल के मज़ीद दरियाफ्तें हो पाती, एक जंग छिड़ जाती है और एक ऐसी नाजायज़ रियासत का क़याम होता है जिसे हम इसराइल के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि इसराइल के क़याम से पहले तक लगभग 800 से 900 स्क्रॉल्स दरियाफ्त हो चुके थे और यूं ही इसराइल की रियासत का क़याम हुआ, ये तमाम के तमाम स्क्रॉल्स छुपा दिए गए कि कहीं ये इन यहूदियों के हाथ ना लग जाए। और फिर होता कुछ यूं है कि सन 1954 में अचानक एक इश्तिहार लगता है वॉल स्ट्रीट जर्नल में, जहां इन तमाम स्क्रॉल्स की नीलामी का ऐलान होता है कि ये नीलाम किए जा रहे हैं। और पता चलता है कि एक शामी आर्क बिशप थे
جو چھپا کے فلسطین سے لے آئے تھے ان کو امریکہ، ان کی بڑی خواہش تھی کہ کسی طرح یہ اسرائیل کی ریاست کے ہاتھ نہ لگے، ورنہ وہ اسے اپنی طرف موڑ سکتے ہیں یا ان کے اندر ٹیمپرمنٹ کر سکتے ہیں، کچھ بھی خرابی پیدا کر سکتے ہیں، اپنے حساب سے ان کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ پر شمائی قسمت کہ جب نیلامی کا اعلان ہوتا ہے تو ایک شخص وہ تمام اسکرولز $2.5 لاکھ میں خرید لیتا ہے۔ یہاں نیلامی کرنے والوں کی بھی خواہش تھی کہ یہ کسی طرح اسرائیلی ریاست کے ہاتھ میں نہ جائے، لہٰذا ایک عام انسان کو دینے میں انہیں کوئی حرج محسوس نہ ہوا کہ یہ جو شخص خرید رہا ہے تو آرکیالوجسٹ ہے، تاریخی پرپس کے لیے خرید رہا ہے، اور انہیں نہیں معلوم تھا کہ دراصل وہ اسرائیلی حکومت کا نمائندہ تھا اور اسرائیلی ناجائز ریاست کے بحاف پہ نیلامی میں شریک ہوا تھا۔ اور یوں $2.5 لاکھ میں یہ تمام اسکرولز واپس اسرائیل چلے گئے کہ جہاں سے بچا کے یا چھپا کے انہیں امریکہ لایا گیا تھا۔ یہ تھا سال 1954۔ یہاں میں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ 1954 سے بہت قبل ہی اسرائیل میں ایک ٹیم کا قیام عمل میں لایا جا چکا تھا جسے ڈیڈ سی اسکرولز ایڈیٹوریل ٹیم کہا جاتا ہے۔ اس ٹیم سے مختلف لوگ شامل تھے جن میں بڑی تعداد میں آرکیالوجسٹ تھے، پر حسن اتفاق یہ ہے کہ تمام آرکیالوجسٹ یا تو عیسائی تھے یا پھر یہودی تھے۔ اس کے علاوہ مختلف ربی شامل تھے، اس میں مختلف پادری بھی شامل تھے۔ اور 1950 میں اسی ایڈیٹوریل ٹیم کے ایک ممبر جان ایلرگو کا کہنا تھا کہ جتنا ہم نے اب تک پڑھا ہے، جو دستیاب معلومات ہمارے پاس ہیں، اس کے مطابق تو ان اسکرولز کو لکھنے والوں کا جو سربراہ ہے اس کی خصوصیات تمام کی تمام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملتی ہیں۔ یعنی کہ اگر میں آسان الفاظ میں کہوں، اس کے مطابق یہ وہی گروہ تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، ان کے کلوز کمپینینز پہ مشتمل گروہ تھا جس نے یہ تمام کے تمام ڈیڈ سی اسکرولز لکھے اور ان کو محفوظ کیا۔ جان ایلرگو کی یہ اسٹیٹمنٹ اس وقت کے یہودیوں کو بالکل سمجھ نہیں آئی، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح ڈیڈ سی اسکرولز سے منسلک کوئی بھی معلومات عام عوام تک پہنچے، لہٰذا اس سے متعلق جتنا ریسرچ ورک تھا ان کو بند دروازوں کے پیچھے کرنا شروع کر دیا اور دنیا کو ڈیڈ سی اسکرولز سے بالکل ہی انجان کر دیا۔ اور 1954 میں جب باقی اسکرولز بھی ان کے ہاتھ آ گئے تو ان کی ٹیم مزید بڑھ گئی، لیکن اب تک دنیا سے ڈیڈ سی اسکرولز کو چھپا کے رکھا گیا تھا۔ اور یہ کہانی یوں ہی چلتی رہی کہ 1960 کی جنگ شروع ہو گئی، اور جب 1960 کی جنگ اسرائیل جیت گیا تو اس تمام علاقے پہ اسرائیل کا قبضہ ہو گیا جہاں پہ یہ تمام غار واقع تھے۔ اردن وہاں سے پیچھے ہٹ گیا۔ اب وہ تمام غار بھی اسرائیل کے پاس تھے، وہ تمام دستیاب اسکرولز بھی اسرائیل کے پاس تھے۔ وہ 70-80 اسکرولز جن کی نیلامی $2.5 لاکھ میں ہوئی تھی، اب مزید دریافتوں کی شکل میں ان کی تعداد 800 سے 900 تک پہنچ چکی تھی۔ ان غاروں کو لائبریری کہنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہر غار میں مختلف نوعیت کی ڈیٹیلز موجود تھیں، مختلف چیپٹرز موجود تھے۔ مثال کے طور پہ غار نمبر 3 جسے کہا جاتا ہے، کیو 3، اس میں جو اسکرولز ملے وہ باقی تمام اسکرول سے ڈیفرنٹ تھے۔ باقی تمام اسکرولز چمڑے پہ لکھے ہوئے تھے لکھائی کی، پر اس غار سے ملنے والے اسکرولز کی لکھائی کوپر پہ کی گئی تھی، اور کوپر پہ کی گئی اس لکھائی میں بتایا گیا تھا کہ دنیا میں 64 مقامات ایسے ہیں جہاں خزانے مدفون ہیں۔ بعد میں تحقیقدانوں نے بہت ساری ٹیمیں روانہ کی ان خزانوں کو تلاش کرنے میں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اہرام مصر میں وہ خزانے دریافت بھی ہو گئے، اور کچھ کے مطابق اب تک وہ ایک پراسرار معمہ ہے کہ وہ خزانے کہاں پر ہیں۔ جبکہ غار نمبر 4 وہ غار تھا جس سے ملنے والا کوئی بھی اسکرول سلامت حالت میں نہیں تھا، وہ تمام چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے تھے۔ اور اس غار نمبر 4 کے اسکرولز ہی وہ وجہ بنے کہ جس کے بعد ان تمام تحقیقات کو دنیا کے لیے بند کر دیا گیا۔ اس میں ایسا کیا تھا، یہ تو بہت بڑا راز تھا، بس جتنی تحقیقات ہمارے سامنے آئیں وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں ضرور بتاؤں گا۔ اور یہاں یہ بات بھی پتہ چلی کہ وادی قمران میں کل 11 غار ہیں جن میں یہ اسکرولز پڑے ہوئے تھے۔ ان 11 میں سے 5 تو قدرتی تھے، لیکن 6 غار ایسے تھے جو خود انسانوں کے بنائے ہوئے تھے، یعنی جنہوں نے یہ ڈیڈ سی اسکرولز لکھے اور محفوظ کرنے کی کوشش کی، انہوں نے بڑی محنت سے پہاڑوں کو کھود کے یہ غار بنائے اور ان کو محفوظ کیا گیا۔
تو آج ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ 11 غار دراصل لائبریری کے 11 کمرے تھے کہ ان کو بالکل محفوظ کیا گیا کسی بیرونی حملہ آور سے بچانے کے لیے۔ وہ بیرونی حملہ آور کون تھے؟ وہ ان ڈیڈ سی اسکرولز کو لکھنے والے اور ان کو چھپانے والے کون لوگ تھے، یہ تو آپ اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں جان جائیں گے۔ پر اس دوسرے حصے میں جانے سے قبل میں آپ کو سن 1990 کے اس واقعے کی جانب لے کے جانا چاہوں گا جس نے یہودی دنیا میں اور ڈیڈ سی اسکرولز کی تحقیق میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ 1990 میں 40 سال ہو جاتے ہیں ڈیڈ سی اسکرولز کو عام دنیا یا عام عوام سے چھپائے ہوئے۔ اس دوران انٹرویو ہوتا ہے اس تنظیم کے ایڈیٹر ان چیف کا، جن کا نام تھا جان اسٹرگنل۔ اس انٹرویو میں جان اسٹرگنل بہت تنگ آ کر غصے میں کہتے ہیں کہ جتنا میں نے ان اسکرولز کو پڑھا ہے، اس پہ ریسرچ کی ہماری ٹیم نے، میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ جوڈائزم دنیا کا سب سے خوفناک مذہب ہے۔ دنیا کو اس سے شدید خطرہ ہے۔ ان کی یہ بات عالمی دنیا پہ بالکل بھی اچھے سے نہیں لی جاتی اور وہ تمام زائنسٹ لوبیز پیچھے پڑ جاتی ہیں جان اسٹرگنل کے، یہاں تک کہ انہیں ذہنی مریض، شرابی اور پاگل ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے۔ انہیں عام دنیا سے بالکل کاٹ دیا جاتا ہے۔ اس سے قبل کہ مزید طوفان اٹھتا، اچانک کچھ میوزیمز، کچھ یونیورسٹیز، کچھ اسکالرز کو مختلف پارچمنٹس یا مختلف ٹکڑے ملنا شروع ہو جاتے ہیں ڈیڈ سی اسکرولز کے۔ وہ ڈیڈ سی اسکرولز جو 40 سال تک پوشیدہ تھے، لیکن جب ان کے ایڈیٹر ان چیف نے ایک بیان دیا تو اچانک ہی لوگوں کو ان کے ٹکڑے ملنا شروع ہو گئے، وہ لوگوں کے لیے عام ہونا شروع ہو گئے۔ اور یوں 1991 تک ڈیڈ سی اسکرولز جو اب تک قید خانے میں بند تھے، دنیا کے سامنے آ گئے۔ پر کیا یہ وہی ڈیڈ سی اسکرولز ہیں جن کے بارے میں جان اسٹرگنل نے بات کی تھی، یا پھر اس تمام مشینری نے، جسے ہم زائنسٹ مشینری کہتے ہیں، اپنے مطلب کے ٹکڑے دنیا کے سامنے عام کیے؟ کہ جو بھی ٹکڑے عام کیے ان پہ اتنی ٹیمپرمنٹ کر دی کہ ان کے اندر جو اصل مواد تھا وہ دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھپا دیا۔ ویڈیو کے اب اس حصے میں ہم بات کریں گے کہ آخر اب تک جو دریافت ہو چکا ڈیڈ سی اسکرولز میں، چاہے وہ خفیہ ذرائع سے ہوں یا آزاد عوامی ذرائع سے ہوں، جو معلومات ملی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ان ڈیڈ سی اسکرولز کو مختلف کیٹیگریز میں رکھا گیا ہے، جن میں سب سے بڑی کیٹیگری جو اس کی بنائی گئی تھی وہ تھی اولڈ ٹیسٹمنٹ کے حوالے سے، یعنی کہ تورات کے حوالے سے۔ کہا جاتا ہے کہ ڈیڈ سی اسکرولز میں تورات کا قدیم ترین ورژن ہے، یعنی کہ اس سے قدیم تورات دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اور اس تورات میں اور دنیا میں موجود عام تورات میں یہ فرق تھا کہ یہاں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بڑی تفصیل سے بات کی گئی تھی۔ انفیکٹ بک آف جینیسس اپوکریفا میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے والد کا پورا مکالمہ ہے، جو ڈیڈ سی اسکرولز میں تو موجود ہے پر دنیا میں موجود تورات میں موجود نہیں ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم اب تک ٹھیک سے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہودی، موجودہ دور کا جدید یہودی، کیوں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں معلومات کو دنیا سے چھپانا چاہتا ہے۔ کہ یہ وہی ڈیڈ سی اسکرولز ہیں جن میں بک آف ہینوک کا ذکر ہے۔ بک آف ہینوک پہ ہم ویڈیو بنا چکے ہیں، اور جیسا کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ بک آف ہینوک کو جب بائبل سے نکالا گیا تھا تو ایتھوپین چرچ اپنے ساتھ ان کو محفوظ کر کے لے گئی تھی اس کتاب کو۔ لیکن جب ڈیڈ سی اسکرولز میں سے بھی بک آف ہینوک سامنے آئی تو یہ بات معلوم ہو گئی کہ بک آف ہینوک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نہیں لکھی گئی، بلکہ ان کے زمانے سے قبل بھی موجود تھی، کیونکہ پیلیوگرافک ڈیٹنگ اور کاربن 14 ڈیٹنگ جیسے پروسیس ہو جانے کے بعد اب ہم یہ جانتے ہیں کہ ڈیڈ سی اسکرولز کی عمر کم سے کم بھی 300 سال قبل مسیح ہے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے 300 سال قبل یہ لکھے گئے ہیں۔ اگر 300 سال قبل لکھے گئے ہیں اور بک آف ہینوک اس کے اندر موجود ہے تو یعنی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کی کتاب ہے۔ اور جس طرح حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے والد کا مکالمہ کاٹ دیا گیا تورات سے، ٹھیک اسی طرح بک آف ہینوک بھی پوری کی پوری اولڈ ٹیسٹمنٹ میں سے نکال دی گئی۔ اس کتاب کی دوسری کیٹیگری ہے ایوری ڈے لائف کے بارے میں، یعنی کہ روزمرہ زندگی کے بارے میں، کہ اس دور میں کس طرح کے لوگ زندگی گزار رہے تھے۔ اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہودیت میں کتنا نقصان کیا یونانیت نے، کہ جب الیگزینڈر دا گریٹ یا سکندر یونانی نے قبضہ کر لیا اس خطے پہ
تو یونانی زبان کا اور ان کے رسم و رواج کا کتنا برا اثر پڑا تھا یہودیت پہ، یہاں تک کہ یہودیت میں 3 مختلف کلاسز بن چکی تھیں، جن میں پہلی کلاس کو صدوقیز کہا جاتا تھا، اور صدوقیز کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ وہاں کے پریسٹ تھے، یعنی کہ علماء تھے وہاں کے۔ جبکہ دوسری جو کیٹیگری تھی یہ ایک انتہائی پاپولر کیٹیگری تھی، انہیں فریسینز کہا جاتا تھا، اور یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے بڑھ چڑھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی بعد میں مخالفت کی۔ جبکہ جو تیسری کیٹیگری تھی انہیں ایسین کہا جاتا تھا، اور یہ ایسین بہت ہی دلچسپ کیٹیگری ہے۔ ایسین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب دوسرا ٹیمپل تعمیر بھی ہو گیا یہودیوں کا، تو یہ پہلی دونوں کیٹیگریز سے کٹ گئے۔ ان کا ماننا تھا کہ جو سیکنڈ ٹیمپل بنا ہے اس پہ جن یہودیوں کی اجارہ ہے یہ یہودی مذہب کو فالو ہی نہیں کرتے، ان کا یہودیت سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، انہوں نے ٹیمپرمنٹ کر دی ہے یہودیت پہ، لہٰذا وہ اپنا تمام ساز و سامان اور علم لے کر پہاڑیوں کی جانب نکل گئے اور بالکل ہی کٹ کے رہ گئے، وہ یروشلم میں داخل بھی نہیں ہوئے۔ وہ اسی ایسینز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ڈیڈ سی اسکرولز لکھے۔ حالانکہ جب آپ ڈیڈ سی اسکرولز پڑھیں گے تو ڈیڈ سی اسکرولز لکھنے والوں نے خود کو سن آف لائٹ کہا ہے۔ اور یہاں میں آپ کو یہ دلچسپ بات بتاتا چلوں کہ اگر آپ ایسینز کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو یہودیت، اسلام اور کرسچینٹی کا ایک جز نظر آئے گا۔ آپ کو لگے گا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو اسلام سے بہت قریب ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے بہت قریب محسوس ہوتے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی پابندی کر رہے تھے۔ اپنے اس فرقے کو یا اپنے اس ایسین مذہب کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنے اوپر بہت کڑی شرائط عائد کر دیں، پاکیزگی کا بہت خیال کرتے، کسی بھی طرح کی غلطی برداشت نہیں کرتے، شریعت کی سخت ترین پابندی کی جاتی، اسی لیے ان کی تعداد انتہائی کم تھی، لیکن یہ سب مل کے رہتے تھے اور پہاڑیوں پہ رہتے تھے۔ آنے والے دنوں میں جب مختلف اسکرولز مزید دریافت ہوئے تو ہمیں پتہ چلا کہ انہوں نے ایک اور اسکرول لکھا تھا جسے وار اسکرول کہا جاتا ہے، یعنی ایک ایسا اسکرول تھا جس میں جنگ کے بارے میں بہت تفصیل سے لکھا گیا تھا، اور وہ جنگ تھی آخری جنگ۔ اس جنگ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب ایک مسیحا آئے گا اور ایک آخری جنگ لڑے گا تو اس کا کیا پلانز ہوں گے، کس طرح تمام حق والے ایک جگہ جمع کیے جائیں گے اور کس طرح وہ برائی پہ فتح پائیں گے۔ در حقیقت یہ ایسین پہاڑیوں میں فتنوں سے دور بسے ہوئے تھے، اور یہ اس فوج کو تیار کرنے کا مشن جاری رکھنا چاہتے تھے جو آخری وقت میں لڑی جائے گی، اور ان کی بڑی خواہش تھی کہ ہم اس وقت حق کے ساتھ کھڑے ہوں۔ کہ اسی اسکرولز میں موجود ایک کتاب بک آف حبقوق میں انہوں نے 3 کیٹیگریز بنا دی تھی انسانوں کی، یا 3 بڑی شخصیات کا ذکر کر دیا تھا۔ پہلی شخصیت کو یہ کہتے تھے مین آف رائٹسنس، یعنی کہ سچائی کا انسان، حق کے ساتھ کھڑے ہونے والا انسان۔ دوسری شخصیت کو یہ کہتے تھے پریسٹ آف ویکڈنس، جبکہ تیسری شخصیت کو یہ کہتے تھے جو آخر میں آئے گی اسے وہ کہتے تھے مین آف لائی، یعنی جھوٹ کا انسان، جھوٹا انسان، یا اگر میں آپ کو آسان الفاظ میں جواب دوں، دجال۔ اب ذرا آپ کڑی سے کڑی ملائیں، ایک آخری جنگ ہوگی جہاں ایک مین آف رائٹنس ہوگا، پریسٹ ہوں گے وکٹنس کے، اور ساتھ ساتھ ایک انسان ہوگا جو جھوٹ کا لمبردار ہوگا۔ آپ انسان کے لیں ذات کے لیں، انہوں نے یہاں پہ انسان کا ذکر کیا ہے۔ تو اب کون سی جنگ ہے جو آخر میں لڑی جائے گی، جس میں ایک بہت بڑے جھوٹے کا مقابلہ ایک بہت بڑا سچا انسان کرے گا؟ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی مسلمان اس بات کو جاننے میں یا پہچاننے میں ذرا بھی جھجک کا مظاہرہ کرے گا کہ یہ اسی جنگ کا ذکر کیا جا رہا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے اگینسٹ لڑیں گے۔ کیونکہ اگر ہم ایسینز کے بارے میں پڑھیں تو ایک بہت مشہور کتاب ہے جو یہودی تاریخ میں اس سے مستند کتاب کوئی نہیں لکھی گئی، اور جب میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کوڈیکس گیگاس پہ تب بھی اس کتاب کا ذکر کیا تھا کہ کوڈیکس گیگاس میں بھی وہ کتاب موجود تھی، وہ تھی دا جیو وارز، جو کہ فلیویس جوزیفس نے لکھی تھی۔ اور فلیویس جوزیفس کی اس کتاب سے ہی ہمیں سب سے پہلی بار معلوم پڑا تھا کہ کس طرح یہودیت میں 3 مختلف کلاسز بنی تھیں جنہیں سیڈوکیز، فیریسیز اور ایسینز کا نام دیا گیا تھا۔ اور یہ ایسینز ہی دراصل وہ سن آف لائٹ تھے جنہوں نے اپنی آئیڈینٹی چھپائی
وہ سن آف لائٹس کے نام سے یہ تمام ڈیڈ سی اسکرولز لکھ کر پہاڑوں پہ محفوظ کر دیے۔ ان ڈیڈ سی اسکرولز کو پہاڑوں میں چھپا دینے کی وجہ یہ بھی تھی کہ ایسینز کو معلوم ہو چکا تھا کہ اب ہمارا آخری وقت آ چکا ہے۔ وہ اس کی سب سے بڑی وجہ وہ رومن امپائر تھی جو اس پورے خطے پہ قبضہ کرنا چاہ رہی تھی۔ اور پھر یوں ہی ہوا، سن 66 صدی عیسوی پہ رومنز نے حملہ کر دیا اس خطے پہ، اور 70 صدی عیسوی تک اس تمام خطے سے یہودیوں کو باہر نکال دیا گیا، جبکہ یہودیوں کا سیکنڈ ٹیمپل مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ اسینز اس بات سے پہلے سے ہی واقف تھے، شاید اسی لیے انہوں نے اپنی تمام لکھائیوں کو محفوظ کر کے غاروں میں چھپا دیا کہ آنے والے وقتوں میں جب حق کے راہی پھر سے اٹھیں گے تو شاید وہ ان تعلیمات کو پا لیں گے۔ دوستو، اب تک ویڈیو میں ہم جان چکے ہیں کہ کب یہ دریافت ہوئے، کب یہ ڈیڈ سی اسکرولز دنیا کے سامنے آئے اور کیوں انہیں دنیا سے پھر چھپا دیا گیا۔ کیا وجہ بنی ایک ٹیم ممبر کو جو ریسرچ کر رہا تھا ڈیڈ سی اسکرولز پہ ٹیم سے نکالنے کی، جبکہ دوسرے ایڈیٹر ان چیف کو سن 1990 میں پاگل قرار دے کر ٹیم سے برخاست کرنے کی۔ ویڈیو کے اس حصے میں ہم نے یہ بھی اب تک جانا کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ڈیڈ سی اسکرولز لکھے، ایسینز کون تھے، سن آف لائٹ کون تھے، اور ان کے نظریات کیسے تھے، کہ کس طرح ان کا نظریہ وحدانیت پر مشتمل تھا، شریعت کے پابندی کے قائل تھے، وہ کتنا اسلام سے یا آخری مذہب سے ان کا لینا دینا تھا۔ اب ویڈیو کے اگلے اور آخری حصے میں ہم یہ جانیں گے کہ مختلف ادوار میں مختلف مسلم اسکالرز ان ڈیڈ سی اسکرولز کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، ان کا تحقیق کا دائرہ انہیں کہاں تک لے کر گیا۔ سب سے پہلے میں بات کروں گا یہاں طارق ابو اسماعیل صاحب کی، جنہوں نے ایک بڑی مفصل تجزیاتی کتاب لکھی جسے نام دیا دی بائبل آف قمران۔ طارق ابو اسماعیل کے مطابق اگر ان تمام ڈیڈ سی اسکرولز پر آزادانہ تحقیقات کرنے دی جاتی اور اس کو ٹھیک سے پڑھا جاتا تو کرسچینٹی مذہب اسلام میں کنورٹ ہو جاتا۔ ان کا کہنا تھا کہ جس طرح ڈیڈ سی اسکرولز میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ڈپکشن کی گئی ہے، جس طرح بتایا گیا ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی افراد میں سے ایک تھے جنہوں نے یہ اسکرولز لکھے یا جمع کیے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انسان ہونے کی یہ تعریف اسلام مذہب سے بہت ملتی ہے۔ انفیکٹ وہی تعریف ہے جو اسلام کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، اور اگر عیسائی یہ مان لیتے ہیں کہ وہ خدا نہیں انسان تھے تو وہ اسلام کا مقدمہ مضبوط ہوتا ہے۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ ایک اور اسلامک اسکالرز، بڑے مشہور اسکالر تھے یمن کے، جن کا نام ہے شیخ عبد المجید الزندانی، جو وہاں موجود مسلم بردرہڈ تنظیم الاصلاح کے سربراہ بھی تھے اور الایمان یونیورسٹی کے ہیڈ بھی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ سن 1963 میں جو پاپ تھے، اور وہ بڑے مقبول اور مشہور پاپ تھے جنہوں نے عیسائیت اسلام پہ بڑا کام بھی کیا، دونوں مذاہب کو ساتھ جوڑنے میں بڑا کام کیا، جناب شیخ صاحب کے مطابق وہ یہ جان گئے تھے یہ ڈیڈ سی اسکرولز پڑھنے کے بعد کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے، اور وہ بہت جلد اس پہ کھل کے اعلان بھی کرنے والے تھے۔ لیکن یہ بات جب پتہ چلی ویٹیکن میں موجود اسرائیل کے ایمبیسڈر کو تو یہ انہیں سخت ناگوار گزرا، اور یہاں ایک ایکا بن گیا، ایک بردرہڈ یا یونٹی قائم کر لی ویٹیکن نے اور اسرائیل نے آپس میں، جہاں ویٹیکن نے یہ طے کیا کہ بھائی ہم آپ کو بری الذمہ قرار دے دیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کروسیفیکیشن سے، کہ آپ نے ان کو صلیب پہ چڑھانے کے لیے کوئی کام نہیں کیا، جبکہ بدلے میں انہیں یہ رازداری چاہیے تھی کہ یہ راز دنیا کے سامنے نہ آئے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام خدا نہیں بلکہ انسان ہی تھے۔ تو اسی پیکٹ کے نتیجے میں ایک دن اچانک پاپ 23 یعنی یہ 23ویں پاپ تھے، وہ اپنے بیڈ پہ مردہ حالت میں پائے گئے۔ بقول شیخ عبد المجید پاپ 23 ہی وہ پاپ تھے جو یہ حقیقت جان گئے تھے کہ اسلام دراصل حقیقی مذہب ہے، اور وہ کرسچینٹی کو کنورٹ کرنے جا رہے تھے اسلام کی جانب۔ لیکن اچانک ہو جانے والی ان کی اس موت نے اس تمام پروسیس کو پس پش ڈال دیا، اور یہودیت، عیسائیت اور اسلام پھر سے 3 الگ مذاہب بن گئے، حالانکہ ان تینوں مذاہب کی جڑ ایک ہی تھی۔ یہ تینوں مذاہب وحدانیت پہ ہی بات کرتے تھے اور حق کی ہی بات کرتے تھے۔ اور خاص طور پہ سن آف لائٹس یا اسین کے بارے میں پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی گروپ ہے
جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کمپینینز میں سے تھا. یعنی یہاں یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام خدا نہیں تھے بلکہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے. اور یہ بات بھی قرآن پاک کے نیریٹو سے میچ کھاتی ہے. یعنی یہ بات تو ہم ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ یقیناً ان تینوں مذاہب کی روٹس ایک ہی ہیں، اور آج جس مکمل شکل میں یہ تینوں مذاہب موجود ہیں اس شکل کو ہم اسلام کا ہی نام دے سکتے ہیں، کہ جس میں دونوں قدیم مذاہب کی نشانیاں موجود ہیں. اس کے علاوہ بھی اگر آپ اسینز کے بارے میں یا سن آف لائٹس کے بارے میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا جیسے آج کے دور کے کسی مومن کی بات ہو رہی ہے. یہ شریعت کے سخت پابند تھے، خدا کی ذات پہ ذرا بھی کمپرومائز نہیں کرتے تھے، اور اس بات پہ بھی یقین رکھتے تھے کہ خدا اپنا پیغام پہنچانے کے لیے کسی انسان کا محتاج نہیں ہے. اگر آج ہم نہیں ہوں گے تو کل خدا کوئی اور ایسے بندے پیدا کر دے گا جو اس کا پیغام آگے پہنچائیں گے. اسی لیے جب وہ رومن سے لڑنے کے لیے گئے تو تمام اپنا سامان پیچھے محفوظ کر کے گئے. انہیں معلوم تھا کہ اب وہ زندہ نہیں بچنے والے، پر آنے والے دور میں یقیناً ایسے انسان آئیں گے جو حق کے راہی ہوں گے جن تک ہمارا پیغام پہنچے گا. اور وہ ہوا بھی. وہ الگ بات ہے کہ پھر اسرائیل نے ان تمام چیزوں پہ قبضہ کر لیا، پر جتنی چیزیں آج تک ہمارے سامنے آئی ہیں ہم یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ سن آف لائٹس اس دور کے مومن تھے، اور آج کا اسلام ان کے دین سے قریب ترین ہے. یا اگر میں یہ کہوں کہ آج کا اسلام ہی دراصل وہ دین ہے جو اصل دین ابراہیمی تھا، جس کی تبلیغ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی، جس کا اعلان حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا. دوستو، ڈیڈ سی اسکرولز کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی. ڈیڈ سی اسکرولز کی معلومات ابھی بھی دنیا میں آتی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ سن 2021 میں مزید کچھ رائٹنگز دریافت ہوئی ہیں. ہم نے آج جو بات کی یہ ان معلومات پر مشتمل تھی جس پہ مختلف ریسرچرز اب تک کام کر چکے ہیں یا دنیا کے سامنے آ چکی ہیں. آنے والے وقتوں میں اگر اس پہ کوئی مزید پیش رفت ہوتی ہے تو مزید معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آج کے لیے دیے مجھے اجازت. امید کرتا ہوں ڈیڈ سی اسکرولز کے بارے میں جو معلومات میں نے آپ کو دی وہ آپ کے لیے نئی بھی ہوں گی اور شاید کچھ ایمان کو بڑھانے کا باعث بھی ہوں گی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.